मेरे दीनी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सोनिक एंटरप्राइजेज दिल्ली ने इससे पहले आपके लिए तकरीर के 2 कैसेट पेश किए, टीवी अजाब कब्र और मरने के बाद क्या होगा। अब आपके लिए हम तीसरा कैसेट पेश कर रहे हैं, जिसका उन्वान है कब्र की पहली रात। हजरात, कब्र की पहली रात हमसे क्या कह रही है? ए गाफिल, मेरे पेश आने से पहले मुझसे वाकिफ हो जा, वरना फिर बहुत पछताएगा। मैं वो रात हूं जो हर एक को पेश आती हूं। याद रख, तुझको और सबको अनकरीब पेश आकर रहूंगी। अपने पेश आने से पहले मैंने तुझे खबरदार कर दिया है। मैं खाक के नीचे सख्त अंधेरी रात हूं, लिहाजा रोशनी का सामान और आमाले सालेह का चराग लेकर आना। 5 वक्ता नमाज, नमाज तहज्जुद, कुरान मजीद की तिलावत, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी पूरी फर्माबरदारी करने और अपने नफ्स की मुखालफत करने से मेरे अंदर चराग रोशन होगा। कर जमी के नीचे जाने की भी फिक्र, ऊंचे ऊंचे यहां तो बनवाए महल। रोशनी की कब्र का सामान कर, काम जो करने हैं कर ले आजकल। हजरात ग्रामी, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन वो ये ऐलान नहीं करती कि ए आदम के बेटे, तू मुझे भूल गया। मैं तंगियों तन्हाई का घर हूं, मैं कीड़ों का घर हूं, मैं वहशत का घर हूं। आपने ये भी फरमाया कि जब मुर्दे को दफन कर देते हैं तो कब्र से आवाज आती है कि ऐ शख्स, तू कितना गाफिल और बेफिक्र था कि तू मेरे सीने को सारी उम्र बड़ी बेदर्दी से रौंदता रहा। हालांकि तू ये जानता था कि तेरी आखिरी मंजिल मैं हूं और मेरे अंदर कीड़ों की पनाहगाहें हैं। मैं रंजो तकलीफ की जगह हूं, मैं वो हैबतनाक मकाम हूं जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन अफसोस कि तूने कभी ना सोचा और सारी उम्र गफलत में बर्बाद कर दी। लिहाजा अब भी जाग जा, जरा ख्वाब गफलत से होशियार हो, ना गाफिल हो, इतना खबरदार हो। मेरे दीनी बहनों और भाइयों, हम अपनी बदआमालियों की वजह से अपनी असल और आखिरी मंजिल को भूल गए। हम अपने दुनिया में आने का मंशा और मकसद भूल गए। हम अपनी जानकनी की आने वाली सख्ती के वक्त को भूल गए। हम अपनी मौत और कब्र और वहां की तंगी और बेबसी को भूल गए। हम कब्र के अजाब और मुनकिर नकीर के सवालात के वक्त को भूल गए। हम कयामत के दिन के हिसाब किताब और खुदावंद ताला के सामने खड़ा होने वाले दिन को भूल गए। हम पुल सरात पर से गुजरने और दोजख के अजाब का खौफ और खतर भूल गए। हम दुनिया और दुनिया के मालो ख्याल और उसके कारोबार के अलावा सभी कुछ भूल गए। हम दुनिया के हिर्स व तमा और माल जमा करने की दलदल में फंस गए। हम दुनिया के बंदे और आमाल के एतबार से गंदे बन गए। दुनिया हमारी तबीयत में और रग रग में रच बस गई। इसलिए मौत से हमें नफरत है, कब्र से हमें वहशत है। मौत के लिए न कोई तैयारी है, न आखिरत के लिए कोई सामान है, न ही भूल कर भी इसका कभी कोई ख्याल आता है और न ही अल्लाह ताला को मिलना पसंद है। वो शख्स जो रंग रलियों और ऐशो इशरत में पड़ा हुआ खुदा ताला की याद और अपने आखिरी अंजाम से गाफिल है, कभी अपने अजीज और रिश्तेदार और दोस्त यार की मौत का नक्शा याद करके सोचे कि वो किस तरह मरे और फिर किस तरह से उनके जनाजे को चारपाई पर ले जाकर मिट्टी के नीचे दबा दिया गया। जो कल बड़ी शान शौकत से बन संवर कर कोठियों और महलों में रहा करते थे, आह, तुमको उन पर कुछ भी रहम ना आया और उन पर जरा भी तरस ना आया। जो कल तुम पर फिदा होते और जान देते थे, आह, तुमने उन पर अपने हाथों से मिट्टी डाल दी। अब मिट्टी ने उनकी शक्ल सूरत का क्या हाल कर दिया होगा। उनके बदन को टुकड़े टुकड़े और अलग अलग कर दिया होगा। आह, किस तरह से वो अपने बीवी बच्चों को यतीम और अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों और दोस्त यारों को रोता हुआ छोड़कर चले गए। उनका माल, उनके तरह तरह के कपड़े, उनका सब सामान यहीं पड़ा और धरा रह गया।
افسوس کہ ان کے ساتھ کچھ بھی نہ گیا اور نہ ہی ان کے وارثوں نے ان کے پاس چھوڑا۔ مرتے ہی ان کے سب کپڑے اتار لیے گئے، ان کی گھڑی اور ان کی انگوٹھی تک اتار لی گئی، ان کے سب خزانوں پر قبضہ کر لیا گیا، ان کو بالکل برہنہ اور ننگا کر دیا گیا، ان کو کفن میں لپیٹ کر دور سنسان ویران جنگل میں لے جا کر سینکڑوں من مٹی کے نیچے دبا دیا گیا۔ آج تک پھر ان کی کسی نے خبر تک نہ لی کہ کون تھا اور کیا ہوا، یا ہمارا اس سے کیا واسطہ تھا، یا ہم سے کون جدا ہو گیا۔ یاد رکھ اے غافل، یہی حشر ایک دن ان قریب یا دیر سے تیرا بھی ہونے والا ہے۔ تیرا یہ کر و فر، فخر و تکبر سب خاک میں مل جائے گا۔ قبر پر پھر نہ کوئی یار آئے گا، زمین میں دبا پڑا ہوگا، پھر نہ اٹھ سکے گا۔ تیری قبر پر گھاس اور جھاڑ ہوں گے، جانور تیری قبر پر چڑھتے پھریں گے، اور کیسے کیسے گندے لوگ تیری قبر پر سے گزریں گے۔ بعض پیدل، بعض بدبخت سائیکل سکوٹر پر سے ہی نہ اتریں گے، اور بعض بدترین تو پیشاب تک کرنے سے گریز نہ کریں گے۔ او بدبخت، بدقسمت، دین اسلام سے نفرت اور اس میں نکتہ چینیاں کرنے والے، کہتا ہے کہ دین اسلام تو اب بہت پرانا ہو چکا ہے، اس میں ترمیم ہونی چاہیے، زمانہ بہت بدل چکا ہے، اس لیے اب اسلام کے بندھنوں کو توڑنا چاہیے۔ تو خداوند تعالیٰ کی عدالت سے بے خوف ہو گیا ہے۔ او نزاکت کے پتلے، جو نرم نرم بستروں پر پڑا ساری رات مزے لے کر سوتا اور خدا کی یاد سے غافل ہوتا ہے، خاک کے بستر اور مٹی کے گھر کو بھلا دینے والے، کوٹھیوں اور محلوں کے عاشق، اپنی منمانی اور جی چاہی کرنے والے، خدائے پاک کے حکموں کو بھلا دینے والے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر ذرا سوچ کہ جن کو تو آج جنگل میں تنہا چھوڑ کر مٹی کے نیچے دبا کر آیا ہے، وہ کس طرح سے محفلوں میں بیٹھ کر قہقہے لگاتے اور ہنسا کرتے تھے، اور دوسرے کمزور لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آج وہ قبروں میں خاموش پڑے ہیں۔ کس طرح سے دنیا کے لذت و آرام میں مشغول تھے، آج مٹی میں ملے پڑے ہیں۔ کیسا انہوں نے موت کے آنے کو بھلا رکھا تھا، آج اس کا شکار اور لقمہ بن گئے۔ کس طرح سے شباب و جوانی کے نشے میں چور اور اندھے معذور تھے، ہائے آج ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیسے دنیا کے دھندوں میں ہر وقت مشغول اور مال کمانے میں دن رات لگے رہتے تھے کہ ہر وقت دن رات صبح شام ماہ و سال ان کو چین و سکون اور صبر و شکر نہ تھا۔ آج ہاتھ الگ پڑا ہے، پاؤں الگ ہے، کان جن کو ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر اور گانا سننے سے فرصت ہی نہ تھی، اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام و ایمان اور قرآن و حدیث کی بات سننے کو تیار ہی نہ تھے، سب الگ الگ پڑے ہیں۔ آنکھیں جن کو ٹیلی ویژن، وی سی آر، سنیما، کھیل تماشا اور بد نظری سے فرصت ہی نہ تھی، آج وہ بھی باہر نکلی پڑی ہیں۔ منہ زبان کو کیڑے مکوڑے چمٹ رہے ہیں، جن کو سرخی پاؤڈر لگانے، پان کھانے، سگریٹ پینے، قہقہ لگا کر ہنسنے، چغلی غیبت کرنے، گانے بجانے، فضول بکواس بکنے، جھوٹی شہادت دینے، تہمت بہتان لگانے، گپ شپ لڑانے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہ تھا۔ آج کیڑوں نے کھا چاٹ کر کیا حال کر دیا۔ سارے گورے گورے بدن میں کیڑے پڑ گئے، جس کو ہر وقت بناؤ سنگھار، نہانے دھونے، چمکانے، خوشبو میں بسانے، اپنے آپ کو موٹا تازہ کرنے اور صاف ستھرا دیکھنے کے علاوہ کچھ اور پسند ہی نہ تھا۔ بہت لوگ ایسے تھے جن کا ہمیشہ مشکیں بدن تھا، معطر کفن تھا، قبر کہنا ان کی کھولی تو دیکھا، نہ عضوے بدن تھا، نہ تارے کفن تھا۔ کیسا کھل کھلا کر ہنستے تھے، آج دانت گرے پڑے ہیں۔ کیسی کیسی تدبیریں سوچا کرتے تھے، برسوں کے انتظامات پہلے ہی سے سوچ لیا کرتے تھے کہ اتنے سال بعد اگر کوئی ضرورت آن پڑی تو کیا کریں گے۔ حالانکہ موت سر پر سوار تھی، مرنے کا دن قریب تھا، مگر ان کو یہ معلوم بھی نہ تھا
کہ میرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے۔ میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، آج کی آنے والی رات نرم بستر پر نہیں بلکہ قبر میں خاک کے بستر پر ہوگی۔ کیا تو نے کہیں ایسا دیکھا اور سنا نہیں کہ دن میں اچھے بھلے تھے اور رات کو قبر میں جا لیٹے؟ لہذا یاد رکھ، یہی حال تیرا بھی ہونے والا ہے۔ آج تو اتنے انتظامات کر رہا ہے، لمبی لمبی اسکیمیں اور تدبیریں سوچتا ہے، مگر کل کی خبر نہیں کہ کیا ہوگا، کہاں تیری یہ تدبیریں اور کہاں تو ہوگا۔ نہ معلوم کل کس جھاڑ اور پتھروں کے نیچے دبا ہوگا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اس آنے والے منظر اور نقشے کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ۔ تو رات دن موت کے قریب ہو رہا ہے، اپنے قدموں کو بڑی تیزی کے ساتھ اپنی گور کی طرف لے جا رہا ہے۔ تیرا پھل پک چکا ہے، تیرے پھول کی کلی مرجھانے والی ہے، تیری صبح و شام گزرنے والی ہے، تیری امیدیں ختم ہونے والی ہیں، تیری اجل قریب آ چکی ہے۔ آج جن کو تو اپنا ساتھی سمجھ رہا ہے، جن کے ساتھ تو آج اپنا دل بہلا رہا ہے، یہ تیرے کل کچھ بھی کام نہ آئیں گے اور نہ ہی تجھے کچھ نفع دیں گے۔ یہ کل تجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کے لے جائیں گے اور اندھیری قبر میں اکیلے ہی چھوڑ کر آ جائیں گے، جہاں نہ تیرا کوئی ساتھی نہ کوئی مہربان ہوگا۔ اس لیے آج اس دن کے لیے فکر کر لے اور وہاں کی نجات کی تیاری کر لے۔ بیکار تیری یہ باتیں ہیں کہ چنا ہوگا چنی ہوگا، نہیں ہے دور وہ دن کہ تو زیر زمیں ہوگا۔ اس لیے اے نادان، اب بھی خواب غفلت سے بیدار ہو جا۔ اے دنیا کے اسباب اور اس کی زینت چمک دمک پر مر مٹنے والے انسان، تو نے غفلت اور نافرمانی میں عمر برباد کر دی۔ اٹھ، جاگ، جلدی سے اور ہوش میں آ جا۔ اپنے گناہوں کی خدا سے معافی مانگ کہ آج بھی تجھے مہلت نصیب ہے۔ جو وقت ہاتھ سے نکل گیا اس پر آنسو بہا، اپنی پچھلی زندگی پر نادم اور شرمندہ ہو کر خدا پاک کے حضور میں توبہ کر۔ اب بھی کمر باندھ کر نیک اعمال کرنے کی کوشش کر، کیونکہ محنت کرنے میں کامیابی ہے اور غفلت و سستی کا انجام بدبختی اور محرومی ہے۔ تیری کامیابی محل مکان بنانے، دنیا کا ساز و سامان اکٹھا کرنے، مال و دولت جمع کرنے یا کوئی عہدہ حاصل کرنے میں نہیں، بلکہ تیری اصل کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے اور آخرت کی زندگی بنانے میں ہے۔ لہذا تو دنیا میں اس طرح سے رہ کہ جس طرح سے ایک مسافر رہتا ہے کہ وہ راہ چلتا ہوا زیادہ بکھیڑا نہیں کیا کرتا۔ ہمیشہ رہنے کی جگہ تو صرف آخرت ہے اور دنیا میں بہت تھوڑے دن رہنا ہے۔ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ جس کو آخرت کی کامیابی نصیب ہو گئی وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ دنیا میں آج تک جتنے بھی لوگ آئے وہ سب کے سب اپنی منزل کی طرف کوچ کر گئے۔ یاد رکھ، تو بھی اسی طرح ایک دن کوچ کر جائے گا۔ یہاں کتنے آئے اور کتنے ہی چلے گئے، مگر افسوس کہ تجھے کچھ بھی نصیحت حاصل نہ ہوئی۔ اس دنیا میں جو بھی آیا کوچ کرنے کو ہی آیا۔ جب تجھے موت کا حادثہ پیش آئے گا جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، تو تیرے مال و دولت اور نوکر و خادم تیرے کچھ بھی کام نہ آئیں گے۔ اس وقت ڈاکٹر اور حکیم، دوست، رشتہ دار اور سب گھر والے تجھے بچانے کی تدبیریں اور علاج ختم کر کے مایوس اور نا امید ہو جائیں گے اور تیرے پاس سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تجھ پر جاں کنی کا عالم ہوگا، کوئی تیرے منہ میں پانی ڈالے گا اور کوئی تجھے سورہ یاسین سنائے گا۔ تیرا دم نکل جانے کے بعد تیرے بدن سے لباس حاضرہ اتار کر تجھے کفن کی چادروں میں لپیٹ دیں گے، تجھے زمین کی تہ میں اکیلا چھوڑ دیں گے اور نظروں سے چھپا دیں گے۔ کوئی کہے گا بڑا اچھا باپ تھا، کوئی کہے گا بڑا اچھا دوست تھا، کوئی کہے گا بڑا نیک تھا، کوئی کہے گا اللہ پاک مغفرت فرمائے،
کوئی کہے گا دنیا میں اچھی گزار گیا اور اچھا وقت پورا کر گیا، پھر وہ بہت جلد پیٹ کے دھندے میں لگ جائیں گے اور اپنی دنیا میں مشغول ہو جائیں گے، پھر وہ بھولے سے بھی کبھی تجھے یاد نہ کریں گے، مگر اس زبانی جمع خرچ کے بعد انہیں یہ بھی خبر نہ ہوگی کہ کون چلا گیا، کون ہم سے جدا اور رخصت ہو گیا، اس کا کچھ خیال نہ ہوگا، بلکہ ان کی ساری کوشش مال و دولت، زمین و جائیداد کے تقسیم کرنے، آپس میں بانٹنے اور لڑنے مرنے پر لگی ہوگی۔ تیرے مال کی تقسیم کی کمی بیشی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر اپنا زیادہ حق جتلانے پر مقدمے بازی کریں گے۔ اس بلا و مصیبت میں وہ برسوں گرفتار اور مبتلا رہیں گے، پھر کوئی جیت گیا، کوئی ہار گیا، آخر لڑائی جھگڑے اور مقدمے بازی کے بعد ایک دوسرے سے لین دین اور تعلقات بھی ختم ہوں گے، انجام کار یہ کہ اسی حال میں وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوں گے۔ اے غافل، جو کہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، ان کی دوستی سے دھوکہ نہ کھا، سب سے اچھا دوست اور ساتھی تیرا نیک عمل ہے۔ دن گزر رہے ہیں، قبر منہ پھاڑے ہوئے ہے، موت سر پر چکر لگا رہی ہے، ملک الموت روح قبض کرنے کے انتظار میں ہے، حالات بدل رہے ہیں، ہولناک واقعات پیش آنے کو ہیں، تنگ و تاریک اور تلخ گھاٹیاں طے کرنے کو ہیں۔ تیری غفلت اور لاپرواہی کا یہ حال ہے کہ تجھے کچھ خبر ہی نہیں کہ کل تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کہیں مال و دولت کے جمع کرنے کی فکر میں ہے، کہیں چار یاروں سے ہنسی دل لگی کے ذکر میں ہے۔ تو ایسا بے دھڑک چل رہا ہے کہ سراسر اپنے اوپر غضب کر رہا ہے۔ تو مال و دولت، جوانی و صحت اور طاقت و توانائی کے نشے میں چور ہے اور دین سے کوسوں دور ہے۔ آخر یہ غفلت و سستی اور آخرت سے بیزاری کب تک رہے گی؟ ایسے گھر پر کیا رونا اور فریاد کرنا جو اجڑ گیا، خالی ہو گیا، جس کے نشان مٹ گئے، ان کی یادگاروں اور کھنڈروں پر واہ ویلا کیسا؟ بچپن کا زمانہ گزر چکا، غزل گوئی اور افسانہ بازی کا وقت بیت گیا، تو پھر اب یہ بچپنا اور شعر و شاعری کیسی؟ 50 سال کی عمر ہو چکی، سر سفید ہو چکا، تو پھر کھیل تماشے کیسے؟ لیلا مجنو کے وصال، ان کے ہجر و فراق اور ان کے عشق و معشوق کے تذکروں کو اب جانے دے۔ یاد رکھ، یہ دوستان بے وفا خواہ کتنا ہی خلوص و محبت جتائیں، کتنا ہی تجھ پر نثار اور پروانہ وار ہوں، خدا کی قسم یہ کسی طرح بھی کھوٹ سے خالی نہیں۔ حسینوں ناظرینوں کی محبت سراسر بد نصیبی اور ندامت ہے۔ تیرا یہ ہر روز کا بننا سمرنا اور ہم نشینوں کے ساتھ رنگ رلیاں منانا، شراب و کباب کے نشے میں بدمست اور مدہوش رہنے کا انجام سوائے آخرت کی ذلت و رسوائی کے اور کیا ہے؟ اب بھی وقت ہے، میرا کہنا مان جا کہ ہر محبوب کی محبت سے بیزار اور دست بردار ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت و محبت کا رشتہ جوڑ لے اور دل و جان سے ہر کام میں ان کی پوری پوری فرما برداری کر اور اسی پر اپنی نجات کا بھروسہ اور امید رکھ۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تابعداری کا ہونا عزت و کامیابی اور علامت ایمان ہے، لہٰذا اس کو کامل کر لے۔ آپ کی محبت انسان کے لیے دین و دنیا میں عزت، قبر میں سامان انسیت اور آخرت کا بہترین ذخیرہ اور توشہ ہے۔ اس مولا کریم رب رحیم کا احسان سمجھ اور شکریہ ادا کر کہ جس نے تجھے ان کا امتی بنایا اور ان کے ذریعے سے تجھے ایمان بخشا، جنہوں نے فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی، یہ سچا وعدہ ہے۔ اے میرے مولا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کی سچی فرما برداری نصیب فرما، ان کے نقش قدم پر چلا، ان کی شفاعت نصیب فرما۔ میں ان کی شفاعت کا امیدوار ہوں، کیونکہ محب کو اپنے محبوب سے پوری امید ہوتی ہے۔ حضرات گرامی،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتا ہے، اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اس کی اجازت مل گئی، لہٰذا تم بھی قبرستان جایا کرو، اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، قبرستان جایا کرو، اس سے تم کو آخرت یاد آئے گی، اور مردوں کو غسل دیا کرو کہ یہ نیکیوں سے خالی بدن کا علاج ہے، اور اس سے بہت بڑی نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ جنازے کی نماز میں شریک ہوا کرو، شاید اسی سے کچھ رنج و غم تم میں پیدا ہو جائے کہ غمگین آدمی جس کو آخرت کا غم ہو اللہ تعالیٰ کے سائے میں رہتا ہے اور خیر کا طالب رہتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم بیماروں کی عیادت یعنی بیمار پرسی کیا کرو اور جنازے کے ساتھ جایا کرو کہ یہ آخرت کو یاد دلاتا ہے۔ میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، ایک حکیم کسی جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں لوگ اس میت پر افسوس و غم کر رہے تھے، تو حکیم جی نے لوگوں سے فرمایا کہ تم اپنے اوپر افسوس و غم کرو، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ یہ تو چلا گیا اور 3 آفتوں اور مصیبتوں سے نجات پا گیا۔ اول یہ کہ آئندہ اب کبھی اس کو ملک الموت کے دیکھنے کا خوف نہیں رہا، دوسرے موت کی سختی کی مصیبت اب اس کو نہیں آئے گی، تیسرے برے خاتمے کا خوف اس کو اب ختم ہو گیا، لہذا اب تم اپنی فکر کرو کہ یہ تینوں سخت منزلیں تم پر آنے کو باقی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک نوجوان مجلس میں کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مومنین میں سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ موت کا کثرت سے ذکر کرنے والا اور اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے بہترین تیاری کرنے والا۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اسلام کا نور سینے میں داخل ہونے کی کیا علامت ہے؟ فرمایا کہ اس دھوکے کے گھر دنیا فانی سے دور رہنا اور ہمیشہ رہنے والے گھر یعنی آخرت کی طرف جانے اور موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 10 آدمی جن میں ایک میں بھی تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو ایک انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال پیش کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ محتاط آدمی کون ہے؟ فرمایا کہ جو لوگ موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے ہوں، پس یہی لوگ ہیں جو دنیا کی شرافت اور آخرت کا اعزاز اور مرتبہ لے اڑے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دانا یعنی عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے۔ نادان اور بے عقل وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے بے بنیاد امیدیں رکھے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ دانا اور عقل مند وہ نہیں جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھے یا پھر دنیا والے اسے عقل مند سمجھتے ہوں، حالانکہ دانا اور عقل مند وہ ہے جو خدا اور رسول کی نظر میں دانا اور عقل مند ہو۔ خداوند تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دانا اور عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اس کو بری خواہشات سے روکے رکھے، ہر وقت اس کا محاسبہ کرتا رہے، کسی وقت بھی اس کی نگرانی سے غافل نہ ہو کہ وہ اپنی من مانی اور جی چاہی کرنے لگے، اور خداوند تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود کو توڑ کر آزاد ہو جائے، ہر وقت آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر موت کے بعد آنے والی زندگی کی فکر رکھ کر اس کو سنوارے، بنائے اور وہاں کی کامیابی کی تیاری کرتا رہے۔ خدا اور رسول کی نظر میں نادان اور بے وقوف شخص وہ ہے جو اپنی زندگی کی باغ ڈور اپنے نفس کے ہاتھ میں دے دے اور دن رات
اپنے نفس ہی کی خواہشات پوری کرنے میں لگا رہے اور پھر خدا کے فضل و کرم کی بے بنیاد امیدیں رکھے، یعنی پوری زندگی تو نافرمانیوں اور منمانیوں میں گزار دے اور صرف زبانی جمع خرچ اور آرزو سے جنت کا طالب رہے، ایسا شخص نقصان اور خسارے میں رہنے والا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت کو یاد رکھنے سے انسان کی امیدیں کم ہو جاتی ہیں اور نفس کم ہو جاتا ہے۔ موت کی تیاری رکھنے کی وجہ سے اس دنیا فانی سے بے رغبتی اور دوری ہونے لگتی ہے۔ موت کی یاد آدمی کو مال کی زیادتی، حرص و طمع اور لالچ سے بھی روکنے والی ہے، کیونکہ آدمی ظلم و ستم، کم تول، جھوٹ بول اور دھوکے فریب کر کے اپنے سر گناہوں کے گٹھر خزانے جمع کر کے اور وارثوں کے حوالے کر کے دنیا سے خالی چلا جاتا ہے اور پچھلوں کے منہ میں ناجائز لقمہ دے جاتا ہے جو بعد میں ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ لیکن اگر آدمی کو موت یاد رہے تو وہ ان سب ناجائز کاموں سے بچ جاتا ہے، بلکہ اس کا مال بھی پھر آخرت میں ذخیرہ اور مددگار بن جاتا ہے۔ موت انسان کو اگر دنیا میں یاد رہے، ہر رنج و غم سے ہر وقت وہ آزاد رہے۔ موت کی یاد آدمی کو توبہ پر آمادہ کر دیتی ہے، دوسروں پر ظلم و ستم کرنے، ان کا ناجائز مال کھانے اور ان کے حقوق کی حق تلفی کرنے سے باز رکھتی ہے۔ غرض یہ کہ موت کو یاد رکھنے سے آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ یاد رکھنا موت کا اکسیر ہے، غم سے بچنے کی بس یہی تدبیر ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی پر کوئی آفت یا مصیبت، کوئی حادثہ یا رنج و غم، کوئی تکلیف یا پریشانی، کوئی ڈر یا خوف پوری زندگی میں کبھی بھی نہ آئے، تب بھی موت کی سختی اور خوف ایسی چیز ہے جو اس کی تمام لذتوں اور راحتوں کو ختم کر دینے کے لیے کافی ہے، اس کی تمام خوشیوں پر پانی پھیر دینے والی ہے، اس کی غفلت کو ختم کر دینے کے لیے اس کا فکر ہی کافی ہے۔ موت اتنی سخت وبا اور مصیبت ہے کہ آدمی کو ہر وقت اس کی فکر اور تیاری میں مشغول رہنا چاہیے، پھر بھی اس کا وقت معلوم نہیں کہ کب آ کر پکڑ لے۔ لیکن آج آدمی کی حالت یہ ہے کہ ہر وقت دنیا کمانے، کھانے پینے، اس کا ساز و سامان اکٹھا کرنے اور رنگ رلیاں منانے میں مشغول ہے، دن رات، صبح شام دولت جمع کرنے، محل بنانے اور گھر بسانے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ آسمان پر اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں اور اس کی موت کا حکم جاری ہو چکا ہے، جس میں نہ کسی کی سفارش چل سکتی ہے، نہ ہی کوئی اپیل کی جا سکتی ہے اور نہ ہی منٹ دو منٹ کی اس کو مہلت مل سکتی ہے۔ جب بھی کسی پر موت کا وقت آیا تو اس کو کچھ کہنے سننے کی مہلت ہی نہیں مل سکی۔ کلام کیا کہ زبان تک منہ میں ہل نہ سکی، پلک جھپکنے کی مہلت بھی ان کو مل نہ سکی۔ پھر بھی یہ کس قدر دھوکے میں پڑا ہوا ہے، دنیا کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، محل مکان بنا رہا ہے، باغ لگا رہا ہے، زمین خرید رہا ہے، فیکٹری لگانے کی فکر میں ہے، غرض دن رات انہی باتوں کے خیال و فکر میں ہے اور رات کو بھی یہی خواب دیکھتا ہے، لیکن موت کو کبھی بھولے سے یاد نہیں کرتا۔ اس کا نام زندوں کی فہرست سے کٹ کر مردوں کی فہرست میں آ چکا ہے، بازار میں اس کا کفن تک بھی آ چکا ہے، مگر افسوس کہ اس کو کچھ ہوش ہی نہیں۔ موت ایسی چیز ہے کہ جس کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں اور نہ ہی کسی کو یہ پتا ہے کہ وہ کب آ پکڑے۔ پھر یہ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ آدمی سب کچھ جانتا ہوا بھی انجان بن جائے اور اس کو بھولا رہے، دنیا کی لذتوں اور غفلتوں میں پڑا رہے۔ اگر اس کو یہ پتا چل جائے کہ کوئی سپاہی یا پولیس اس کی تلاش میں ہے جو اس کے جرم کی وجہ سے اس کو سزا دے گا تو سب لذت و آرام خاک میں مل جائے گا، یا اس کو صرف اتنا ہی پتا چل جائے کہ اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، بس اتنا سنتے ہی ہوش اڑ جائیں گے، نیند تک حرام ہو جائے گی، لذت و آرام کیسا؟
میرے دینی بھائیوں اور پیاری بہنوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میری بیٹی، تو نیک عمل کر اور اس خیال میں نہ رہنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں اور بخشی جاؤں گی۔ حضرات، دیکھیے کس قدر غور کرنے کا مقام ہے۔ جو لوگ یہ کہہ کر جان چھوڑا لیتے ہیں یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو فلاں پیر صاحب یا فلاں مولوی صاحب کا پلہ پکڑ کر جنت میں چلے جائیں گے، وہ کس قدر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور نفس و شیطان کے کہنے پر اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ عزیزو، اب بھی وقت ہے، قبر کا عذاب بہت دردناک ہے۔ موت ایسی چیز ہے کہ جس کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ موت بہت تیز رفتاری سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ خدا را، آخرت کی فکر کرو اور عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ حضرات، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب رات کو ان کا جنازہ قبر میں اتارا گیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے جوش غم میں قبر سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے قبر، کیا تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ ہم کس کا جنازہ لے کر آئے ہیں؟ یہ بیٹی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بیوی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی، یہ والدہ ہیں حضرت امام حسین اور حسن رضی اللہ تعالی عنہما کی، اور یہ فاطمہ زہرا ہیں جنت کی عورتوں کی سردار۔ قبر سے آواز آئی کہ اے ابو ذر، قبر حسب و نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو صرف نیک اعمال کا ذکر ہے۔ یہاں تو وہی آرام پائے گا جس کے اعمال اچھے ہوں، جو سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوں گے۔ حضرات، ابھی آپ نے قبر کی آواز سنی، لیجئے اب ہم آپ کو قبر کے بارے میں کچھ اور تفصیلات بتا رہے ہیں۔ امید ہے آپ ان واقعات کو سن کر عبرت حاصل کریں گے۔ ابن حجر مکی کا بیان ہے کہ عبد الباسط نامی ایک شخص قاضی شہر کا چپراسی تھا۔ وہ شروع میں بہت غریب تھا، مگر اس نے ناجائز ذرائع سے خوب دولت سمیٹی، لیکن جب وہ مر گیا اور دفن کر دیا گیا تو دفن کرنے کے بعد قبر ذرا سی کھل گئی اور ہم نے دیکھا کہ ایک زنجیر کے اندر ایک بڑے سانپ کو اس کی لاش سے باندھ دیا گیا ہے۔ ہم نے ڈر کر قبر پر مٹی ڈال دی اور عبرت لے کر گھر لوٹے۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جا رہے تھے۔ راستے میں کسی مردے کی ایک کھوپڑی نظر آئی۔ آپ کے ساتھیوں نے درخواست کی کہ اے روح اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اس کھوپڑی کو قوت گویائی عطا فرما دے اور یہ کھوپڑی گزرے ہوئے عجیب واقعات ہم کو سنا دے، اس سے ہم کو عبرت حاصل ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور کھوپڑی بول اٹھی کہ اے روح اللہ، پوچھئے کیا پوچھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں آپ کی باتوں کا جواب دوں۔ آپ نے پوچھا، تو اس دنیا میں کون سی شخصیت رکھتا تھا؟ کھوپڑی نے جواب دیا، میں اس زمین کا بادشاہ تھا، 1000 برس زندہ رہا، 1000 اولاد مجھ سے ہوئیں، 1000 شہر فتح کیے، 1000 لشکروں کو شکست دی اور 1000 بادشاہوں کو قتل کیا۔ بالآخر اس فاتح زمانہ کو موت آئی۔ میں نے اچھی طرح یہ معلوم کر لیا کہ زہد و تقوی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور حرص و طمع میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنے میں سب سے بڑی عزت ہے۔ محترم سامعین، اب ہم جو واقعہ آپ کو سنا رہے ہیں وہ بڑا عبرتناک اور دل ہلا دینے والا ہے۔ خدا ہم سب مسلمانوں کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ لیجئے ایک کفن چور کی داستان سنیے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک پر ایک ایسے کفن چور نے توبہ کی جس نے تقریباً
2200 कफन चुराए थे। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के दरियाफ्त करने पर उसने 3 कब्रों के वाकयात बयान किए। एक बार मैंने एक कब्र खोदी तो उसमें एक दिल हिला देने वाला मंजर देखा। क्या देखता हूं कि मुर्दे का चेहरा स्याह है, पांव में आग की जंजीरें हैं और उसके मुंह से खून और पीप जारी है। नीज इस कदर बदबू आ रही है कि दिमाग फटा जा रहा है। ये खौफनाक मंजर देखकर मैं डर कर भागने ही वाला था कि मुर्दा बोल पड़ा, क्यों भागता है? और सुन कि मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है। मैं मुर्दे की पुकार सुनकर ठिठक कर खड़ा हो गया और तमाम हिम्मत इकट्ठी करके कब्र के करीब गया, और जब अंदर झांक कर देखा तो अजाब के फरिश्ते उसकी गर्दन में आग की जंजीरें बांधे बैठे थे। मैंने मुर्दे से पूछा, तू कौन है? उसने जवाब दिया, मैं मुसलमान इब्ने मुसलमान हूं, मगर अफसोस मैं शराबी और जानी था और इसी बदमस्ती की हालत में मरा और अजाब में गिरफ्तार हो गया। एक मर्तबा जब कफन चुराने की गरज से मैंने कब्र खोदी तो एक काला मुर्दा जुबान निकाले बरहना खड़ा हो गया। उसके चारों तरफ आग लपक रही थी। फरिश्ते उसके गले में जंजीरें बांधे खड़े थे। उस शख्स ने मुझे देखते ही पुकारा, भाई मैं सख्त प्यासा हूं, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। फरिश्तों ने मुझसे कहा, खबरदार, इस बेनमाजी को पानी मत देना। फिर मैंने हिम्मत करके उस मुर्दे से पूछा, तू कौन था और तेरा जुर्म क्या है? उसने जवाब दिया, मैं मुसलमान था, मगर अफसोस मैंने अल्लाह ताला की बहुत नाफरमानियां की हैं और मेरी तरह बहुत से लोग अजाब में गिरफ्तार हैं। मेरे दीनी भाइयों, देखा आपने, बेनमाजी, शराबी, जानी और अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाले किस कदर खौफनाक अजाब में मुब्तला देखे गए। याद रखिए, अजाब कब्र हक है। अजाब कब्र दरअसल अजाब बरज़खी को कहते हैं। हजरात, नाहक फैसला करना भी अजाब कब्र है। लीजिए एक अंधे कफनचोर का इबरतनाक वाकया सुनिए। अबू इसाक इब्राहिम बिन अब्दुल्ला तालबी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि हमारे यहां एक अंधा कफनचोर था। वो भीख मांगता था और भीख मांगते हुए वो कहा करता था कि कोई शख्स मुझे कुछ दे ताकि मैं उसे अनोखी खबर सुनाऊं, और कोई शख्स मुझे ज्यादा दे ताकि मैं उसे अनोखी चीज दिखाऊं। एक दिन वो भीख मांगता हुआ आया, लोगों ने उसको दिया, मैं भी वहां मौजूद था। भीख पाकर उसने अनोखी चीज दिखाने के लिए अपनी आंखों से कपड़ा हटाया। मैंने देखा कि उसकी दोनों आंखें गायब थीं और आंखों के हल्के का सुराख आगे से पीछे तक आर पार था। दोनों सुराख ऐसे थे जैसे 2 टिकलियां लगी हों, और सामने से उसकी गुद्दी के पीछे की चीजें साफ नजर आ रही थीं। फिर उसने कहा कि अब मैं तुमको अनोखी खबर सुनाता हूं। मैं अपने शहर का कफन चोर था और मेरी कफन चोरी इतनी मशहूर हो गई कि लोग मुझसे डरने लगे और मैं किसी से नहीं डरता था। मेरे शहर का काजी बीमार हो गया और उसकी बीमारी से बचने की कोई उम्मीद न रही, तो उसने मुझे बुलाया और कहा, मैं अपनी कब्र में बेइज्जती 100 अशरफियों के एवज में तुझसे खरीदता हूं। ये 100 अशरफियां ले ले और मेरी कब्र से कफन न चुराना। मैंने अशरफियां ले ली और चला गया। काजी इस बीमारी से अच्छा हो गया और मौत से बच गया। फिर वो काजी कुछ अरसे के बाद बीमार पड़ गया और आखिरकार मर गया। लोगों ने उसको दफन कर दिया। मैंने सोचा कि उसने जो 100 अशरफियां दी थीं वो पहली बीमारी की थीं और वो अब तो दूसरी बीमारी में मरा है, इसलिए मैंने उसकी कब्र खोदी ताकि उसका कफन चुरा लूं। कब्र खोदने पर मैंने अजाब की आहट महसूस की और काजी कब्र में परेशान हाल था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें सुर्ख थीं। ये मंजर देख ही रहा था कि मेरे दोनों घुटनों में धक्का लगा और फिर मेरी दोनों आंखों में 2 शदीद उंगलियों की ऐसी जर्ब लगी
کہ آنکھیں آر پار ہو گئیں۔ جیسا کہ تم لوگ دیکھ رہے ہو، جب میری آنکھوں پر ضرب لگی اس وقت ایک آواز آئی، کوئی کہنے والا مجھ سے کہہ رہا تھا، اے اللہ کے دشمن، کیا تو اللہ تعالیٰ کے اسرار کا سراغ لگانا چاہتا ہے؟ حضرات گرامی، عذاب قبر کے بارے میں کچھ اور عبرتناک واقعات سنیں اور ان سے نصیحت حاصل کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو ان پر اتنی رقت طاری ہوتی کہ روتے روتے آنسو سے ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت دیکھ کر کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ جنت و جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے، اور قبر پر اتنا روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے جواب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سفر آخرت کی پہلی منزل قبر ہے۔ اگر اس پہلی منزل پر نجات حاصل ہو گئی تو سمجھو بعد کی منزلیں آسان ہو گئیں، اور اگر اس پہلی منزل پر نجات نہ ملی تو بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت آئیں گی، یعنی قبر ہی اگلی منزلوں کی راحت و غم کی علامت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میں نے جتنے ہولناک مناظر دیکھے ان میں سب سے زیادہ ہولناک قبر کے منظر کو پایا۔ حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہم ایک جنازے میں شریک ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ ایک قبر کے کنارے بیٹھ گئے، پھر آپ اس قدر روئے اور ہم کو بھی اس قدر رلایا کہ زمین تر ہو گئی۔ آپ نے اس وقت فرمایا، میرے بھائیوں، اس جیسی ہولناک جگہ کے لیے تیاری کرو۔ ابو اسحاق یحییٰ بن حسین رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مجھ سے ایک معتبر جماعت نے بتایا کہ صفا میں ایک گورکن نے ایک قبر کھودی۔ مردے کو دفن کرنے کے بعد گورکن کو اپنی کوئی بھولی ہوئی چیز یاد آئی۔ اس نے جا کر دوبارہ قبر کھودی اور اس نے یہ عجیب نقشہ دیکھا کہ مردے پر ایک بڑا سانپ تھا، اتنا بڑا کہ اس نے مردے کو گھیر رکھا تھا۔ گورکن ڈر گیا اور اس پر غشی سی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی عقل جاتی رہی۔ پاگل ہونے کے بعد اس نے گورکنی چھوڑ دی۔ ابو اسحاق یحییٰ بن حسین کا بیان ہے کہ ایک معتبر جماعت نے یہ خبر دی کہ سید ہادی اتفاق سے کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کھوپڑی دیکھی اور اس میں لگام بھی تھی۔ سید ہادی نے اس کھوپڑی کو اٹھا کر زمین کے نیچے دفن کر دیا، مگر فوراً ہی زمین نے اپنے اندر سے اس کھوپڑی کو باہر پھینک دیا۔ سید ہادی کو بڑی حیرانی ہوئی، وہ برابر فکر میں رہے۔ اچانک ایک آواز آئی اور سید ہادی بہت دیر تک بے ہوش پڑے رہے۔ ابن حفشب رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک بار ایک قبیلے پر گزر ہوا، وہاں ایک قبرستان تھا۔ عصر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک قبر شق ہو گئی اور اس میں سے ایک آدمی نکلا۔ اس کا سر گدھے کا تھا مگر اس کا جسم آدمی کا تھا۔ وہ نکل کر 3 بار گدھے کی طرح چیخا، پھر قبر میں چلا گیا اور قبر بند ہو گئی۔ میں نے اہل قبیلہ سے اس قبر والے کا حال پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ شرابی تھا۔ جب اس کی ماں نصیحت کرتی تھی تو وہ کہتا، خواہ مخواہ تو گدھے کی طرح چیختی ہے۔ چنانچہ وہ عصر کے بعد مر گیا اور ہر روز عصر کے بعد اس کی قبر شق ہوتی ہے اور وہ 3 بار چیختا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے گئے۔ جب میت قبر میں رکھ دی گئی تو آپ نے ایک کپڑا طلب فرما کر اس سے قبر کو ڈھانک دیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا، قبر میں مت جھانکو، قبر ایک امانت ہے۔ اگر جھانک کر دیکھو گے تو کہیں یہ منظر نہ دکھائی دے کہ کالا سانپ مردے کی گردن میں توق کی طرح پڑا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہیں یہ حکم نہ دے دے کہ قبر سے زنجیر کی آواز تم کو سنائی دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مردوں کو
नेक लोगों के पास दफन किया करो, क्योंकि मुर्दा बुरे पड़ोसी से इस तरह ईजा महसूस करता है जिस तरह जिंदा आदमी बुरे पड़ोसी से ईजा पाता है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारा कोई आदमी वफात पा जाए तो उसको अच्छा कफन दो और उसकी वसीयत पर जल्द अमल करो और उसकी कब्र अच्छी खोदो और उसके लिए अच्छा पड़ोसी तलाश करो। सहाबा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या नेक पड़ोसी उसको आखिरत में कुछ फायदा पहुंचा सकता है? हुजूर ने इरशाद फरमाया, क्या दुनिया में नेक पड़ोसी से कुछ फायदा होता है? सहाबा ने अर्ज किया, हां। आपने फरमाया, इसी तरह आखिरत में भी नेक पड़ोसी मुफीद होता है। सदका बिन खालिद रहमतुल्लाह अलैह ने दमिश्क के बाज मशाइख से रवायत बयान की है। मशाइख कहते हैं कि हम हज को गए, हमारे एक साथी रास्ते में इंतकाल कर गया। हमने वहां की आबादी में से एक कुदाल लेकर उसकी कब्र खोदी और उस मुर्दे को उसमें दफन कर दिया। दफन करने के बाद याद आया कि कुदाल तो कब्र में ही भूल गए। हमने कब्र को फिर खोदा तो देखते हैं कि उस मुर्दे की गर्दन और दोनों हाथों को उस कुदाल में बांध दिया गया है। हमने ये दहशतनाक मंजर देखकर कब्र को मिट्टी से पाट दिया और कुदाल को न निकाल सके। कुदाल के मालिक को उसकी कीमत देकर राजी किया। जब हम वहां से लौट कर आए तो उस मुर्दे की बीवी से उसका हाल पूछा। उसने बताया कि मेरा खाविंद एक शख्स के हमरा जा रहा था, उस शख्स के पास माल था, मेरे खाविंद ने उसको कत्ल करके उसका सारा माल लूट लिया था और इसी माल से यह हज को जा रहा था। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के कातिलों का सरदार उबैदुल्लाह इब्न जियाद जब मकतूल हुआ तो उसका सर और उसके साथियों के सर मैदान में रखे गए। अचानक एक बड़ा सांप नमूदार हुआ। तमाम लोग उसके खौफ से इधर उधर मुंतशिर हो गए। वो सांप तमाम सरों में घुसता फिरता बाहर निकलता रहा, यहां तक कि इब्न जियाद के दोनों नथनों में दाखिल होकर फिर उसके मुंह से बाहर निकला। कई बार इसी तरह करके वो चला गया, फिर लौट आया और दूसरे सरों के साथ भी यही बर्ताव करता हुआ गायब हो गया। कुछ मालूम नहीं हुआ कि कहां से आया था और कहां गायब हो गया। हाफिज इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि अबू अब्दुल्ला मोहम्मद सराफी रहमतुल्लाह अलैह ने यह वाकया बयान किया है कि मैं अपने घर से एक दिन निकला और बाग की तरफ जा रहा था। चलते चलते जब सूरज छुपने का वक्त आया तो मेरा गुजर एक कब्रिस्तान पर हुआ तो मैंने एक कब्र देखी जो शीशा गर की भट्टी की तरह अंगारों से सुर्ख हो रही थी और उस आग के बीच में एक मुर्दा पड़ा हुआ था। तो मैंने वहां के लोगों से कब्र वाले का हाल दरियाफ्त किया तो लोगों ने बताया कि वो चुंगी वसूल किया करता था। आज ही लोगों ने उसको दफन किया है। एक हदीस में मनकूल है कि एक जवान आदमी निहायत गमगीन खलीफा अब्दुल मुल्क के पास आया। अब्दुल मुल्क ने उसके रंजो गम की वजह पूछी तो उस गमजदा ने कहा, मैं अपने गुनाह के सबब से गमगीन हूं। अब्दुल मुल्क ने कहा कि तेरा गुनाह आसमानो जमीन से तो बड़ा नहीं। उसने कहा कि इससे भी बड़ा है। फिर अब्दुल मुल्क ने पूछा कि तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह ताला की रहमत? इस पर उस नौजवान ने खामोशी इख्तियार की। फिर अब्दुल मुल्क ने उससे पूछा, तेरा कौन सा गुनाह है? इसके बाद उसने बताया कि मैं कफन चोर था, 5 कब्रों के मुर्दों ने मुझको तौबा करने पर मजबूर कर दिया। मैंने एक पहली कब्र खोदी तो उसके मुर्दे को देखा कि उसका मुंह किबले की तरफ से फेर दिया गया था और उसका दूसरा अजाब भी दिया जा रहा था। मैं वहां से डरकर चला तो गैब से आवाज आई कि तू इस मुर्दे से ये क्यों नहीं पूछता वो किस वजह से इस अजाब में गिरफ्तार है? मैंने कहा कि मैं नहीं पूछ सकता। फिर गैब से आवाज आई कि ये शख्स नमाज को हकीर और बुरा समझता था, इसलिए इसको यह अजाब हो रहा है। मैंने एक दूसरी कब्र खोदी तो देखा कि उसका मुर्दा बिल्कुल स्वर हो गया था। तौक
اور بیڑیوں سے جکڑا ہوا تھا، میں یہ دیکھ کر ڈر کر بھاگنے لگا۔ غیب سے پھر آواز آئی، تو اس مردے سے اس عذاب کا سبب کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا، یہ سوال میری قدرت اور طاقت سے باہر ہے۔ پھر غیب سے آواز آئی، یہ شراب پیتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اس نے حرام نہیں کیا تھا بلکہ حلال سمجھ رکھا تھا۔ میں نے پھر ایک تیسری قبر کھودی، اس کا مردہ آگ کی میخوں سے بندھا ہوا تھا اور اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ میں ڈر کر بھاگنے لگا تو غیب سے پھر آواز آئی کہ تو اس مردے سے اس کی وجہ کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا، اس سوال کی مجھ میں طاقت نہیں۔ اس نے کہا، یہ لوگوں کا مال دبانے کی کوشش کرتا تھا۔ میں نے ایک اور چوتھی قبر کھودی، اس کا مردہ آگ میں جل رہا تھا۔ میں دیکھ کر ڈر کر بھاگا تو غیب سے پھر آواز آئی، تو اس سے اس کا سبب کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا، یہ سوال کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ تو غیب سے آواز آئی، یہ شخص جھوٹا تھا اور جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا۔ اس کے بعد میں نے ایک پانچویں قبر کھودی تو دیکھا کہ فرشتے اس مردے کو آگ کے ستون میں مار رہے تھے۔ غیب سے آواز آئی، تو اس سے عذاب کا سبب کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا، میرے اندر اتنی طاقت ہی نہیں کہ میں پوچھ سکوں۔ غیب سے آواز آئی، یہ ایک کھلنڈرا تھا جو شطرنج وغیرہ کھیلا کرتا تھا، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ قبر کا عذاب دل، آنکھ، کان، پیٹ، ہاتھ پاؤں، شرمگاہ اور سارے بدن کے گناہوں کے سبب ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ان اعضاء سے جو نیک کام ہوتے ہیں ان پر اجر ملتا ہے۔ محمد بن یونس قربائی کا بیان ہے کہ ابو سنان بڑا نیک آدمی تھا۔ اس نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ جب میں اس کے افسوس کو گیا تو اس کو بڑا رنجیدہ پایا۔ اپنے غم کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ جب میرے بھائی کو دفن کر دیا گیا تو میں نے قبر سے ایک آواز سنی، وہ کہہ رہی تھی، آہ میرا بھائی۔ میں نے یہ سن کر قبر کھودنا شروع کر دی تو پھر دوسری آواز آئی کہ ایسا نہ کر، لہٰذا میں نے مٹی برابر کر دی۔ لیکن پھر یہ آواز آئی کہ آہ میرا بھائی۔ میں نے پھر قبر کھودنا شروع کی، مگر پھر دوسری آواز آئی کہ ایسا مت کر، اور میں نے پھر مٹی برابر کر دی۔ غرض یہ کہ اسی طرح بار بار ہوتا رہا۔ جب میں اٹھ کر واپس گھر کو آنے لگا تو قبر سے بڑی دردناک رونے کی آواز آئی کہ آہ میرا بھائی۔ میں یہ سن کر پھر قبر پر گیا اور قسم کھائی کہ اب ضرور قبر کھود کر اپنے بھائی کو دیکھوں گا۔ جب قبر کھود کر دیکھا تو اس کی گردن میں آگ کا توق پڑا ہوا تھا۔ میں نے توق کو کاٹنا چاہا تو میری انگلیاں جاتی رہیں۔ ابو سنان کا بیان ہے کہ اس نے اپنا ہاتھ ہم کو دکھایا تو اس کی 4 انگلیاں غائب تھیں۔ میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، ابھی آپ عذاب قبر کے اسباب کے بارے میں سن رہے تھے۔ چغل خوری، پیشاب میں بے احتیاطی، بے وضو نماز پڑھنا، بدکاری، چوری، شراب نوشی، ماں کے ساتھ بے ادبی، تکبر سے چلنا، دھوکے کے کاروبار، صحابہ اکرام کو برا کہنا اور ناحق فیصلہ کرنا، ان سب برے کاموں سے بچیں، کیونکہ یہی عذاب قبر کا سبب ہے۔ حضرات گرامی، مومن پر قبر کی شفقت کے بارے میں اب ذرا سن لیجئے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے جس دن منکر نکیر اور قبر کے بھینچنے کی حدیث بیان فرمائی، اس دن سے مجھے کوئی چیز اچھی معلوم نہیں ہوتی، دل گھبرایا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، منکر نکیر کی آوازیں باوجود کڑک کے مومن کے کانوں میں ایسی معلوم ہوں گی جیسے آنکھ میں سرما لگانے کی آواز ہوتی ہے، اور مومن کو قبر اس شفقت سے دبائے گی جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کے درد سر کو دور کرنے کے لیے نرم ہاتھ سے دباتی ہے۔ ہاں عائشہ، ہلاکت تو ان لوگوں کی ہے جو مومن نہیں ہیں، ان کو قبر اس طرح دبائے گی جیسے انڈا
पत्थर से दबा दिया जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन शज रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बीमारी की हालत में कुल अल्लाह पढ़ता रहे और उस बीमारी में उसका इंतकाल हो जाए तो वो फितना कब्र से महफूज रहेगा और कयामत के दिन फरिश्ते उसको अपनी हथेलियों पर रखकर पुल सरात से गुजारेंगे और वो जन्नत में पहुंच जाएगा। हजरत अता से रवायत है कि मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो सबसे पहले उसके पास उसका अमल जाता है और अमल कहता है, मैं तेरा अमल हूं। मुर्दा कहता है, मेरे घर वाले, मेरे अहलो अयाल और मेरा माल कहां है? अमल जवाब देता है, इन तमाम चीजों को तूने अपने पीछे छोड़ा, कब्र में सिर्फ मैं तेरे साथ दाखिल हुआ हूं। इस पर मुर्दा हसरत से कहता है, ए काश मैं इन तमाम चीजों पर तुझी को तरजीह देता, क्योंकि कब्र की इस तन्हाई में तू ही मेरा सच्चा साथी है। हजरात ग्रामी, कब्र आखिरत का पहला दरवाजा है, लिहाजा जो कोई आमाले सालेह की पूंजी लेकर इस दरवाजे से दाखिल होगा तो अल्लाह ताला के फरिश्ते गर्म जोशी के साथ उसका इस्तकबाल करेंगे। कब्र में हश्र तक आराम से सोया करेगा, फिर हश्र के दिन उसको दोबारा उठाया जाएगा इस हालत में कि वो अल्लाह से राजी होगा और अल्लाह ताला उससे राजी होगा, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जो नेकियों की पूंजी लेकर उस मंजिल कब्र में दाखिल होते हैं तो कब्र उनके लिए जन्नत का बाग बन जाती है, और जो लोग बदअमाल का जखीरा जमा करके ले जाते हैं तो उनके लिए कब्र जहन्नम का गढ़ा बन जाती है। वो अजाब देखकर फिर पछताते हैं, लेकिन वहां का पछताना फिर किस काम का? हासिल यह है कि कब्र दुनिया की खेती का खलियान है और मकाम इबरत है। लिहाजा अब भी खबरदार हो जा, पहले इसके कि मौत के बाद तुझे बेदार किया जाए। अजाब कब्र का मामला बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला हम गुनहगारों पर अपना रहम फरमाए, अजाब कब्र से बचाए और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अजाब कब्र के खौफ की वजह से मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे? अगर मुझे ये डर ना होता तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि तुम्हें अजाब कब्र सुना दे और दिखा दे। इसी वजह से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआओं में कसरत से इससे नजात की दुआ मांगी है, ताकि लोग भी कसरत से अजाब कब्र से अल्लाह ताला की पनाह मांगे। अजाब सख्त है, लिहाजा हर वक्त इससे डरो और इससे अल्लाह पाक की पनाह मांगो। हर वक्त उसको याद रखो, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं अजाब कब्र से और दोज़ख के अजाब से। आमीन सुम्मा आमीन। बहनों और भाइयों, अभी आप कब्र की पहली रात का बयान सुन रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं, सोनिक एंटरप्राइजेज ने आपकी खिदमत में यह दीनी कैसेट पेश करने का सिलसिला शुरू किया है। अब बहुत जल्द सोनिक एंटरप्राइजेज दिल्ली पेश करेंगे 6 गुनहगार औरतें और कयामत कब आएगी।